नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 25 जुलाई थी और हमारे यहाँ अमेरिका में इस वक्त ख़त्म हो गई है। आपके यहाँ अगला दिन शुरू हो चुका होगा। 25 जुलाई आज से 2 साल पहले इस दिन पाकिस्तान के मोस्ट रिग्ड इलेक्शन जो हैं उनका इनेकाद हुआ था। और आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि वो तमाम बातें जो उस दिन हुई उन्हें डॉक्यूमेंट होती रहें और जो है वो ताकि हमारी जो आइंदा नस्लें हैं या आइंदा हमें जब फ़र्क करने की ज़रूरत महसूस हो तो हमारे पास जो है ये एक डॉक्यूमेंटेशन मौजूद हो कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था। अगरचे मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि आइंदा कोई बहुत जल्दी अच्छी तब्दीली जो है वो आएगी। उसी तरह की तब्दीलियाँ आएंगी जैसी कि तब्दीली इमरान खान साहब कहा करते थे कि आ नहीं रही, आ चुकी है। बस वही होगा और अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, ये दुआ है। 25 जुलाई 2018 को जो कुछ हुआ उसकी तैयारी जो है वो उससे यानी एक दिन पहले या 2 माह पहले या 6 माह पहले नहीं, उसे कई साल पहले शुरू हो चुकी थी। मैं समझती हूँ कि बहुत सारे हमारे माहिरीन का ख़्याल है कि 2014 में उसका जो है वो आगाज़ हुआ था, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि उससे बहुत पहले ये तैयारी जो है वो शुरू हो गई थी। 1996 में ही जब ये देखा गया कि ये एक सो कॉल्ड नाम नेहाद तीसरी कुव्वत जो है वो उभर रही है, तो उस पे इन्वेस्ट करने की पूरी कोशिश की गई। और आपने देखा कि पीटीआई की जिस तरीके से उन्होंने उड़ान भरी, उसके अंदर जो लोग उनका साथ दे रहे थे वो सब के सब मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कहाँ से उनकी जड़ कहाँ पर है। जनरल हमीद गुल ले लें आप, रोहिदाद खान ले लें आप, कोई नाम आप उठा लें कि जो उस जमाने में था, वो या तो आपको बहुत ही अल्ट्रा राइट विंग के रिलीजियो फाशिज्म के लोग नजर आएंगे या फिर आपको पॉलिटिकल फाशिज्म का प्रचार करते लोग नजर आएंगे, जो ये आपको बताते नहीं थकते कि दरअसल जमहूरियत इस मुल्क की तमाम बुराइयों की जड़ है। तो ये आगाज 1996 में हुआ और उन्होंने जो है बतदरीज जो है वो ये इर्तिकाई मराहिल जो है वो तय किए। 1999 में जिस वक्त मुशर्रफ साहब ने जब वो गद्दारी के मुर्तकिब हुए तो उस वक्त उन्होंने उसके बाद रेफरेंडम किया, तो आपके इल्म में होगा जिस तरह से खान साहब ने भरपूर उनका साथ दिया था। जब 2002 में इलेक्शन हुए तो तब तक खान साहब को ये थोड़ी सी क्लैरिटी आ चुकी थी कि शायद जो है वो मेरी दाल उस वक्त तक ना गले जब तक मैं अपने आप को जो इंतखाबी मरहला है उसमें सक्सेसफुल साबित ना करूं। लेकिन 2002 में तैयारी जो जैसी तैसी भी थी कि क्योंकि इन्हें कोई सियासत का इल्म तो था नहीं और ये अजीबोगरीब किस्म के स्लोगन्स के ऊपर चलते थे जिनका जो आपको मतलब ये कि बचगाना गुफ्तगू में तो आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन रियलिस्टिक दुनिया में उनका कोई जो है वो सर पैर नहीं है। तो इन्होंने उस वक्त 2002 में जो है ये गुफ्तगू में थे पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ और जो ISI के और जो अफवाज पाकिस्तान के जो जनरल मुशर्रफ की क़यादत के नीचे काम कर रही थी, उन्होंने जो भी जिनको भी नॉमिनेट किया इनसे बात करने के लिए, एहतशाम साहब की बात अक्सर बताते हैं, उनके साथ ही गुफ्तगू में थे और इनका समझौता था कि अगर ये कुछ सीटें लेने में कामयाब हो जाते हैं तो इनका हिस्सा हुकूमत में हो सकता है। अगरचे ये क्लेम करते हैं कि मुझे वज़ीर आज़म की दावत दी गई थी, इसके कोई और शवाहिद जो है वो नहीं मिलते, बाकी सबने इस बात से इनकार किया है। उसके बाद इन्हें जो है 2002 के इलेक्शंस में आप सब हिस्ट्री है, ये ज्यादा के बिल्कुल कामयाबी हासिल नहीं कर सके, बुरी तरह फेल हो गए और अपनी उसी जो है डगर पर ये रहे और इनका ख्याल था कि इसके बावजूद इनको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मगर फिर जाहिर है कि अगर आप हालांकि वो इलेक्शन जो है वो
وہ بھی بے تحاشا rigged elections تھے اور پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ کس کو کیا ملے گا، اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ کسی کو 100% اپنی کارکردگی دکھانے کے بعد ہی کامیاب ہونا تھا الیکشن میں. اس میں بے تحاشا مدد شامل تھی، لیکن انہوں نے غالباً کیو لیگ کے ساتھ، کیونکہ کیو لیگ اس وقت کنگز پارٹی تھی جو آج پی ٹی آئی ہے، اس وقت وہ کیو لیگ تھی، تو انہوں نے کیو لیگ کے ساتھ کچھ زیادہ ان کا نیگوسیشنز جو ہیں وہ پاور شیئرنگ کے اوپر کامیاب نہیں چکے ہو سکیں، تو انہیں آئی ایس آئی کی اس طرح سے ہیلپ حاصل نہیں ہو سکی الیکشن جیتنے میں. تو ان کو ٹوٹلی اپنے اوپر ہی واز آن ہز اون، اور آن ہز اون تو آپ کو معلوم ہے کہ میرا خیال کی اسی قابل ہیں کچھ وہاں ایک سیٹ جو جیت بھی گئی وہ بھی ان کے جو برادر نسبتی ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، انہوں نے بہت گراؤنڈ پہ کام کیا تھا اور ان کی وجہ سے ان کو ایک سیٹ مل گئی تھی. لیکن یہ بات طے ہو گئی کہ اب جو ہے انہیں بہت محنت کرنا پڑے گی تبھی جا کے کہیں ان کی کوئی دال گلے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. مگر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ایک ریزرو کے طور پہ، ایک انشورنس کارڈ کے طور پر اپنے ساتھ ضرور رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پورا وقت جو ہے یہ کوئی زیادہ پریشان نہیں تھے مارشل لاء کی وجہ سے. ان کو جنرل مشرف سے کوئی زیادہ خاص مسئلہ نہیں تھا، مگر جب یہ پتہ چلا 2004-05 کے قریب، جب یہ پتہ مطلب کہ جو ڈیپ اسٹیٹ ہے اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ ڈیپ اسٹیٹ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے جو انٹرسٹ ہیں ان کا دفاع نہیں کر پا رہے ہیں اور انڈیا کے ساتھ بہت جو ہے ہاتھ آگے بڑھایا جا رہا ہے، تو کیونکہ جنگ ختم ہو گئی تو پھر تو تنخواہیں لینے کی کوئی تک نہیں کرنے کی نا، مطلب تو جوازی ختم ہو جائے گا، تو اس لیے ایک حد تک جنگ کی صورتحال کا بنے رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو ان کو اس وقت جو یہ اشارہ ملا کہ یلغار ہو، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یلغار کی گئی اور ہر وہ مسئلہ جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو ایک پبلک نیریٹو بنانے کی ضرورت پڑی، ایک رائے عامہ ہموار کرنے کی ضرورت پڑی، اس پہ ان کی ہیلپ لی گئی، چاہے وہ ڈرون حملے ہوں یا جو بھی ہو. اب آپ دیکھیں جب اسٹیبلشمنٹ ڈرون حملوں کے سے جو ہے وہ اتنی ناراض ہونا انہوں نے چھوڑ دیا، تو اس کے بعد خان صاحب نے بھی ناراض ہونا چھوڑ دیا تھا، آپ کے علم میں ہوگا. تو یہ اس طرح سے کر کے انہوں نے پھر جو ہے 2005 کے بعد کسی حد تک یہ کامیاب ہوئے، کسی حد تک انہوں نے جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی. یہ آواز بہت شدید اور بہت سخت ہو گئی جب جنرل کیانی نے چیف جسٹس معزول چیف جسٹس افتخار چودھری کو آنکھ ماری اور کہا کہ ڈٹ جائیں. تو اس مطلب یہ ایک جو ہے وہ کچھ سرکلز ہیں جو یہ بات کرتے ہیں، جب ان کو اشارہ کیا کہ آپ ڈٹ جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل کیانی نے وہ ایک ایفیڈیوٹ جو فورسز نے دینا تھا اور اسٹیک ہولڈرز نے دینا تھا اس کو نہیں دیا تھا ان کے خلاف. تو قصہ مختصر یہ کہ اس وقت خان صاحب کو جب اشارہ ہوا تو وہ انہیں بھی یاد آیا کہ ارے بھائی پاکستان میں تو مارشل لاء ہے، تو پھر یہ پاکستان میں مارشل لاء کے خلاف کھڑے ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے اس تحریک میں زوردار حصہ لیا، جس تحریک میں رویداد خان اور جنرل حمید گل اور قاضی حسین احمد اور میاں نواز شریف سب کے سب بہت ہی پیشنیٹ طریقے سے شامل تھے. اس وقت اس کے بعد جو الیکشن ہوئے اس میں آپ کو یاد ہوگا 2008 کے الیکشنز میں یہ تمام رائٹ ونگ پارٹیز نے اور ان کے ساتھ کچھ نیشنلسٹ پارٹیز بھی تھیں، انہوں نے الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا، کیونکہ مشرف صاحب کی وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک وردی نہیں اترے گی تب تک ہم اس الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. پیپلز پارٹی نے البتہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی آپ الیکشن اگر، کیونکہ پیپلز پارٹی کو تجربہ تھا 1985 کا جب انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، تو اس کے بعد انہیں پھر وہ گیم میں سے باہر ہو گئے تھے. اس بساط کے اندر پھر صرف مہرے ہی جو ہے وہ پارلیمان میں آئے اور حکومت میں آئے. تو بی بی نے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے انہیں جو ہے سمجھانے کی کوشش کی، جس پہ اور تو کسی نے بات نہیں سنی، مگر میاں نواز شریف کو سمجھ آ گئی. تو انہوں نے
جو ہے الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ واپس لے لیا، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب خاص طور پر نواز شریف صاحب کے بہت خلاف ہو گئے. اور دوسرا یہ کہ ان کو یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اگر طاقت میں آنا ہے تو آپ کو پنجاب جیتنا ہوگا، اور پنجاب جیتنے کے لیے آپ کے جتنے بھی رائیولز ہیں آپ کو انہیں نیچا دکھانا ہوگا. تو بہرحال وہ 2008 کا ان کا یہ فیصلہ تھا، اور پورے 5 سال خان صاحب نے وائننگ گزارے. مگر 2010-11 کے بعد ان کے اوپر 10-11 میں ان پر نظر التفات ہوئی جنرل شجاع پاشا کی، اور اس کے بعد سے ان کی سیاسی تربیت کا دوبارہ آغاز ہوا. اور صرف تربیت نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ترکیب بھی ہوتی ہے، اور بہت سی تراکیب بھی لڑائی گئی خان صاحب کے لیے. اور جو اس کے بعد بھی 2013 میں جو ہے خان صاحب نہیں زیادہ کامیابی حاصل کر سکے، اگرچہ انہوں نے 2000 جو پہلے 2002 کے الیکشن تھے اس کے مقابلے میں تو بے اندازہ کامیابی تھی، مگر اتنی کامیابی نہیں تھی ان کی حکومت بن پاتی. بعض حلقے یہ بھی ان کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے جان بوجھ کر جو ہے انہیں پیچھے رکھا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے کوئی بھی الیکشن جو ہیں ایک خاص حد تک ریگنگ کے بغیر نہیں ہوئے. لیکن دیکھیے جو ریگنگ ہوتی ہے نا، اگر آپ تقریباً 20 ایک سیٹس کے اوپر کو ریگنگ سے جتوا دیں یا ہروا دیں تو آپ الیکشن کے یعنی گورنمنٹ کا بنانا اور نہ بنانا جو ہے اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے. تو اس سے زیادہ کہ آپ کو ریگنگ کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ نے گورنمنٹ کو ٹاپل، کسی گورنمنٹ کو، خاص گورنمنٹ کو بنانے کا آپ کا خیال ہے. 20-25 سیٹیں، 30 سیٹیں، اس سے زیادہ نہیں. تو وہ اتنا جو ہے آپ چھوٹی موٹی پولنگ ڈے پہ ریگنگ کر کے اور وہ کر کے آپ اتنا اچیو کر لیتے ہیں. یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا مانترا ہے شروع سے. تو لیکن جو اسی طرح سے انہوں نے 2013 میں جو ہے ان کی کوئی خاص مدد کرنے کی کوشش نہیں کی. البتہ میاں نواز شریف کی پارٹی کو بہت سی جگہوں پر مدد حاصل رہی. اگر آپ یہ کہیں ڈائریکٹلی ڈیپ اسٹیٹ کی نہیں تو جو چوہدری افتخار صاحب کے نیچے جوڈیشری تھی اس کی ضرور ہیلپ حاصل رہی، کیونکہ میاں صاحب نے اور ان کی پارٹی نے چوہدری افتخار کی جوڈیشری جو ہائپر ایکٹیو جوڈیشری تھی پیپلز پارٹی کے خلاف، اپنے تئیں ان کا جوڈیشری کا ساتھ اس وقت دیا تھا. تو یہ تو اس وجہ سے جو ہے یہ ایک they owed him، اور ان کو تھوڑی سی مدد رہی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے جب نامینیشن پیپرز جمع کرانے کے لیے انٹرویوز تھے تو اس میں کس طرح سے پولیٹیشنز کو ذلیل کیا گیا، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ پولیٹیشنز کو. تو اور اس میں کچھ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جو ٹکٹ ہولڈرز تھے وہ بھی اس میں شامل رہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اس سلیکشن کے ریزلٹس مور اور لیس، یہ تو ہماری عدالت نے بھی، سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا تھا کہ کوئی ایک آرگنائزڈ کنسپریسی نہیں تھی. البتہ کچھ ریگولیرٹیز جو ہیں، irregularities جو ہیں وہ آبزرو ہوئیں، اور اس کے اوپر بہت لمبا تقریباً 80-85 صفحوں کا نوٹ جو ہے ایک آرڈر جو ہے وہ سپریم کورٹ نے دیا، جو کمیشن بنایا تھا جوڈیشل کمیشن، اور اس کے بعد اس کی روشنی میں ہی الیکشن ریفارمز ہوئیں. 2013 کے الیکشن پر کو لے کر خان صاحب نے 2014 میں دھرنا کیا. دھرنا اور کسی مسئلے پہ نہیں تھا، کسی کرپشن پہ نہیں تھا. اس وقت صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، وہ تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور الیکشن کی ریفارمز ہونی چاہیے. اور اس طرح سے الیکشن ریفارمز کا فیس جو ہے وہ عمران خان صاحب بن گئے. 2016 میں جا کے انہیں، اور 2015 میں مطلب کمیٹیاں بن گئیں اور پھر الیکشن ریفارمز کے لیے، اور پھر الیکشن ریفارمز کا پروسیس جو ہے وہ چلتا رہا. وہ آخر وہ 2017 میں آ کے لا بھی بن گیا 2016-17 میں. لیکن 2016 میں ایک اور چیز ہوئی، وہ میرا خیال ہے خدا کی طرف سے ایک مدد آئی اور خان صاحب کے لیے، اور ایک پیناما کا اسکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا، جس میں سے نواز شریف صاحب ڈائریکٹلی اس کے اندر ان کا نام نہیں تھا، لیکن بہرحال نواز شریف صاحب کا جو ہے اس میں اس کا تعلق جوڑا گیا، اور پھر ان کے اوپر وہ پورا ہسٹری مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بہت سے میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ اس پوری
وچ ہنٹنگ کا ساتھ دیتے رہے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح سے ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہوگا، بہت نیک نیتی کے ساتھ. میں نہیں کہتی ان کو کسی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ جو ہے ڈرایا دھمکایا ہوگا، یا لالچ دے کے، پیسے دے کے، یا کوئی اور پاور کے لالچ دے کے ان کو اپنے ساتھ شامل کیا ہوگا. اور نیک نیتی سے، بہت سے لوگوں کو میں جانتی ہوں پوری نیک نیتی سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح سے ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا. اب ہمارے جیسے لوگ جو شروع سے یہ ڈرامہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں تو معلوم تھا کہ دیکھیے نیت جس چیز کی ہوتی ہے وہی کام ہوتا ہے، جس چیز کی نیت نہ ہو وہ کام نہیں ہوتا. تو اگر وہ سارا ڈرامہ کرنے میں، اتنا بڑا تھیٹر رچانے میں، اگر نیت کرپشن کے خاتمے کی نہیں تھی تو پھر کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا. نیت تو کچھ اور تھی، ہم سب کو معلوم ہے کیا نیت تھی، اور وہ کام ہو گیا. تو اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ پورے جو 400 لوگوں کے نام آئے تھے پاکستانیوں کے پیناما پیپرز میں، ان کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. کہاں گیا وہ؟ ان کے اوپر، ان کے خلاف ویسے مقدمے ہو رہے ہیں کیا جیسے پیناما اسکینڈل میں نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف ہوئے تھے؟ کہیں بھی نہیں. آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا، بھولی بسری بات ہو گئی کہ جو مقصد اس سے حاصل کرنا تھا وہ حاصل ہو گیا. لیکن اس پورے جو 1 سال 1.5 سال کا عرصہ تھا جس میں پیناما کا کیس چلا، اس میں ناظرین آپ نے یہ ضرور دیکھا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا کہ کس طرح سے عدالت نے بھی، چاہے وہ نیب کی عدالتیں ہوں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، انہوں نے جو ججز نے ریمارکس دیے، اس نے ایک پبلک نیریٹو جو پی ٹی آئی کا تھا اس کو بہت سپورٹ کیا کہ جی باقی سب کے سب چور ڈاکو لٹیرے ہیں، ہم ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آئیں گے، اور دیکھیے یہ ثبوت ہے ان کے چور ڈاکو اور لٹیرا ہونے کا. اور وہ ایک بہت ہی خوشی قسم کی ججمنٹ آئی جس کے اوپر بہت سے ماہرین قانون نے اس پر اعتراضات کیے، اور بہت سے اعتراضات بہت واجب بھی تھے. جو ہے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ، اور اس میں میڈیا نے دیکھیے جو نہ صرف ججوں کے ریمارکس بلکہ میڈیا کے ایک سیکشن نے اس میں بہت برا رول پلے کیا، اور اس میں انہوں نے ان ججز کے ریمارکس کو، بلکہ ججز کے ریمارکس کو چھوڑ کر ہر روز ڈیلی بیسس پر کچھ تو پروگرامز میرے اپنے دوستوں کے دیکھنے چھوڑ دیے. کچھ اینکرز ایسے ہیں ARY میں، 92 میں، اور جگہوں پر جو اس وقت چینلز موجود تھے، کچھ اینکرز ایسے ہیں جو میرے بہت قریبی دوست ہیں، لیکن انہوں نے ڈیلی بیسس پہ صرف اسی چیز پہ 1 پوائنٹ ایجنڈا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی، صرف اسی پہ پروگرام کرتے تھے، اور بہت ہی پروڈکٹیو لوگ تھے. میں نے تو پروگرام دیکھنے چھوڑ دی. تو یہ ایک انہوں نے کیا، اور خود سے اپنے آپ کے مطلب سو کالڈ انویسٹیگیٹو جرنلزم کے نام پر جو ہے کسی ایجنسی نے کوئی پیپر دے دیا، کوئی نیب نے پیپر دے دیا، کیونکہ فائلیں تو یہ سب بناتے ہیں. اور خود پی ٹی آئی نے بھی، جو اکبر ایس بابر صاحب ہے، ان کا میں پچھلے دنوں کو ہی کسی ٹی وی چینل کو وہ انٹرویو دے رہے تھے، میں سن رہی تھی کہ وہ جب شروع کی بات ہے جس وقت وہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے مراحل میں تھے، پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا فیصلہ تو نہیں کیا تھا، لیکن وہ ان کی بدمزگی کا دور تھا. تو اس دور میں انہوں نے فرمایا کہ پی ٹی آئی کے آفیسز میں نے اس طرح کی فائلیں دیکھی ہیں جو کہ ایجنسیاں کمپائل کرتی ہیں، ڈرٹ آن ڈفرینٹ پیپل، اور یہ جو اپوزیشن کے پولیٹیشنز تھے ان کے اوپر تھا. تو یہ اس طرح کا جو ڈرٹ ہے وہ تو کمپائل وہی کرتا ہے جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں جاسوسی کے. تو جن کے پاس جاسوسی کے وسائل تھے اور تربیت تھی، انہوں نے اس طرح کی فائلز بنا کے انڈیویجولز کے اوپر وہ پی ٹی آئی کو پہلے سے دے رکھی تھی. اب پی ٹی آئی والے ان کو ڈائریکٹلی لیک کرتے تھے یا وہ ایجنسیز خود لیک کرتی تھی، مجھے معلوم نہیں، لیکن بہت سے لیکیجز ہوئے، اور ان لیکس کی بنا پر سو کالڈ نام نہاد انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہوتی رہی اس پورا سال میں، اور 1 سائڈڈ رپورٹنگ تھی. اس میں جو ہے وہ یہ بالکل اس کو دوسرا ورژن جو ہے لینے کی تکلیف نہیں کی جاتی تھی. اگرچہ آپ کہیں گے کہ ہر پروگرام میں پی ایم ایل این کے لوگ بھی شامل ہوتے تھے، جی بالکل شامل ہوتے تھے، لیکن دوسرا ورژن لینے سے مراد یہ ہے کہ جب اینکر پروگرام کنڈکٹ کرتا ہے تو وہ کس اینگل کے ساتھ کرتا ہے. وہ اینگلنگ ہمیشہ ہی پی ٹی آئی کے نیریٹو کے سائڈ پر ٹلٹڈ ہوتی تھی، اور اس طرح سے ایک ماحول بن گیا. اور اس کے اندر جو حصہ بہت بڑا ڈالا وہ نیب نے بھی ڈالا. نیب نے کہاں کے کیسز جو جن کے اوپر صرف اخبار میں خبریں چھپی ہوتی تھی وہ بھی نکال کے، حتیٰ کہ نیب کے چیئرمین صاحب نے ایک بار بیان دے دیا کہ انڈیا سے، آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کو ریمیٹنسز پاکستان سے جا رہی ہیں، تو وہ ایک اس کے اوپر کوئی خبر چھپ گئی، کسی نے چھاپ دی بغیر تحقیق کے، یا اسی طرح کی کوئی لیک ہوگی، اور اس کے اوپر وہ خبر پڑھ کے انہوں نے
ایک اتنی لمبی اسٹیٹمنٹ جاری کر دی, بعد میں پتہ چلا وہ غلط تھا. تو یہ اس طرح سے نیب نے اور پھر بہت سے جو ہے نون لیگ کے خاص طور پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پالیٹکس جو کنٹیسٹ کر رہے تھے الیکشن کینڈیڈیٹ تھے, ان کو گرفتار کر لیا گیا, کچھ کو الیکشن سے چند دن پہلے گرفتار کیا گیا, کچھ لوگ کو ایک مہینہ پہلے, تاکہ وہ اپنی الیکشن کیمپین ہی نہ چلا سکیں. اور اس طرح سے کر کے جو ہے پورا ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا جس سے لوگوں کی جو رائے ہے اس کو مینیپولیٹ کیا جا سکے. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اویئر نہیں ہوتے, یعنی ان کی ٹوٹل معلومات کا, اور یہ میں پڑھے لکھے یا نیم پڑھے لکھے یا الٹریٹ لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں اویئر لوگ ایسے لوگوں کی بات کر رہی ہوں جن کے اندر جن کا ایکسپوجر ہوتا ہے جو کرنٹ افیئرز ہیں ان میں, اور اتنا انٹرسٹ ہوتا ہے اور اتنی کرٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے کہ وہ تنقیدی طور پر اس کو دیکھ سکیں اور سوال اٹھا سکیں. ایسے لوگ بہت کم ہیں ہمارے یہاں. عام پبلک ہمارے یہاں اس طرح سے نہیں سوچتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ہمارا نظام تعلیم اور نہ ہی ہمارا عمومی ماحول اس کی اجازت دیتا ہے. ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ گھر میں بھی اونچی آواز سے بات کریں گے, ماں باپ کے ساتھ سوال جواب کریں گے, استادوں کے ساتھ سوال جواب کریں گے, تو آپ بدتمیز ہیں. تو ہم لوگ جی ہاں کہنے کو ہی تمیز سمجھتے ہیں اور اسی کو انکریج کیا جاتا ہے, اور اسی طرح سے آپ کی قومی تربیت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس طرح کی جو پبلک ہے, اس طرح کے جو عوام ہے, ان کی اوپینین کو, ان کی رائے کو مینیپولیٹ کرنا, ایکسپلوئٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اور اسی لیے جو ہے بہت ہی کیا کہتے ہیں ایمانداری کے ساتھ, بہت ہی جو ہے خلوص کے ساتھ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے, اور ان کا یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ جو بہتر نہیں ہو پا رہا پاکستان, اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ پاکستان کرپشن ہے. اور وہ کرپشن جو ہے کرنے والے یہی دو پارٹیز ہیں جو کہ 1990 کی دہائی میں 2-3 بار 1-1.5 سال کے لیے جو ہے وہ اقتدار میں آئی. اب یہ ایک اتنا بڑا وہ ایک سین جو ہے وہ لوگوں کے دماغوں پہ نقش کر دیا گیا ہے کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی جو ہے اس کے اوپر کسی کو تنقیدی طور پر اس کا جائزہ لینے کی بھی کسی کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی. لہٰذا وہ پوری ایک رائے جو ہے اس کا استحصال کیا گیا, اس کو مینیپولیٹ کیا گیا, اور ایک رائے یہ بنائی گئی کہ یہ ایک تیسری قوت ہے جو کہ اچھے لوگ ہیں, جن کے پاس بڑی اچھی ٹیم ہے, ان کے سلوکس جو ہیں وہ بے وقوفانہ احمقانہ حد تک سادہ ہوتے تھے, اور اتنے سادہ کہ وہ عام لوگوں کی سمجھ میں آ جاتے تھے, اور عام لوگ سمجھتے تھے کہ وہی شاید حل ہے. اور اب آ کے معلوم آپ کو ہوتا ہوگا کہ وہ بہت سارے سلوگنز نہایت حماقت پر مبنی تھے, اور وہ حل نہیں تھے, وہ صرف نعرہ تھے. جیسا کہ آئی ایم ایف کے قرضے لینے کا نعرہ, قرضے نہ لینے کا نعرہ, جیسا کہ پاکستان کے باہر سے 200 ارب واپس لانے کا نعرہ, جیسا کہ ہر روز پاکستان میں معلوم نہیں کتنے ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے, اور جب عمران خان آئیں گے تو وہ کرپشن روزانہ کی بنیاد پہ بند ہو جائے گی, اس قسم کے نعرے. اور پھر یہ کہ جی باہر سے لوگ جو ہیں وہ نوکریاں کرنے, ہمارے لوگ جو ہیں وہ واپس پاکستان میں آ جائیں گے. حالانکہ یہ ایک نعرہ بہت ہی پھر دوبارہ بہت اہم گانا ہے. یعنی آپ کی ملک کی کمائی کا انحصار جو ہے بہت زیادہ, ہم چونکہ مینوفیکچرنگ کنٹری نہیں ہے, ہم چیزیں بناتے نہیں ہیں, کارخانے ہمارے یہاں اس طرح سے نہیں ہے, چیزیں بنانے کی معیاری چیزیں نہیں ہیں کہ ہم باہر بھجوائیں اور اس کو زر مبادلہ ہمیں ملے. تو ہمیں جو زر مبادلہ ملتا ہے وہ ہماری ریمیٹنسز جو وہاں سے باہر سے ہمارے لوگ ہیں وہ پاکستان میں بھیجواتے ہیں, وہ زر مبادلہ, اس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا انتظام کریں کہ وہ لوگ بھی وہاں سے یہاں آ جائے تاکہ وہ بھی زر مبادلہ نہ ہو ہمارے پاس. تو لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ اس پہ کسی نے سوچا نہیں تھا, اور ان کو یہ نعرے بہت اچھے لگتے تھے, اور اب آگے پتہ چلا تو صرف نعرے تھے, ان میں ایسا کوئی خاص دمخم نہیں تھا. تو اس طرح سے رائے عامہ کو, اور اس کے یہ سب کچھ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ پری پول ریگنگ میں آ جاتا ہے. پری پول ریگنگ میں اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہوئی تھیں. میڈیا کو جس طریقے سے اس کا گلا گھونٹا گیا تھا, یعنی کسی
मीडिया किसी टीवी चैनल को इजाजत नहीं थी, किसी अखबार को इजाजत नहीं थी कि वो पीटीआई के ऊपर कोई भी तनकीदी चीज को शाया करे या नशर करे। हत्ता कि जो ओपिनियन पेजेस होते थे, जो कि इदारती सफ़े जिसके ऊपर लोग अपने आर्टिकल्स वगैरह और या फिर लेटर टू एडिटर भेजते हैं, उसके अंदर भी कोई चीज पीटीआई पर तनकीद करती हुई छप नहीं सकती थी। कोई प्रोग्राम नशर नहीं हो सकता था। टीवी और रेडियो के टीवी के ऊपर टिकर्स नहीं चल सकते थे। रेडियो तो खैर एफएम चैनल्स तो खैर मतलब हमारे यहाँ तो बहुत मकबूल हैं, जो हमारे ज़्यादा इलाके भी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो और लोग ड्राइविंग करते हुए भी एफएम चैनल्स लगाते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर एंटरटेनमेंट पे, और उन पर भी आप कोई तनकीदी बात नहीं कर सकते थे। अगर तनकीद हो सकती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब के ऊपर या जरदारी साहब के ऊपर हो सकती थी। इसके अलावा जो है वो आप पीटीआई के ऊपर कोई सिर्फ आप उनकी तारीफें ही कर सकते थे। आपको जो है वो ह्यूमिलिएटिंग और इंसल्टिंग जबान इस्तेमाल करने का हक सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के लिए था। और जो इस पर अमल नहीं करता था, मीडिया के अंदर हो या सोशल मीडिया के अंदर, उसको उसके खुमियाजा भुगतना पड़ता था। बहुत से सोशल मीडिया के हमारे एक्टिविस्ट जो हैं, जिनको पाल लिया गया, कुछ को गिरफ्तार किया गया, कुछ को साइबर कवानीन के अंदर उन पे मुकदमे चले, कुछ के ऊपर साइबर टेररिज्म के मुकदमे चले, यानी वो यानी पलक झपकते में दहशतगर्द हो गए। और इसी तरह से मीडिया के जो बड़े सीनियर लोग हैं, चैनल्स के ऊपर बैठे हुए थे, उनको फारिग कर दिया गया। खुद मुझे और इम्तियाज आलम साहब जो है, हम जियो के रिपोर्ट कार्ड से उसी जमाने में फारिग हुए थे। यानी कि ये एक पूरा मीडिया का भी एक आउटलुक जो है कंप्लीटली तब्दील कर दिया गया। तो अब क्या बाकी बचती है? अब बाकी बचती हैं पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नुमाइंदे जो कि उम्मीदवार बन के लड़ रहे हैं इलेक्शन। उम्मीदवारान के साथ ये किया गया कि उन्हें शदीद उनके ऊपर दबाव आया, जो इन लाइन नहीं आ रहे थे। उनको खासतौर पर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के उनकी बात ज्यादातर कर रही हूँ। उनको बहुत से लोगों को ऐसे उम्मीदवार थे जिनको इतना दबाव डाला गया कि उन्हें कहा गया कि अपना कैंडिडेटचर ही विड्रॉ कर ले, तो उन्होंने अपनी नामजदगियां वापस ले ली थी। कुछ को ये कहा गया कि अपना टिकट वापस कर ले, एज इंडिपेंडेंट लड़ना है तो लड़ लो। तो कुछ ने अपना, बहुत से लोगों ने अपना टिकट ही वापस कर दिया। और जो है वो उन्होंने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा, और अब वो उनमें से बहुत से लोग आजाद उम्मीदवार आजाद हैसियत में जीतने के बाद असेंबलियों में बैठे हुए, और उनको ही इस्तेमाल किया जाएगा जब भी इमरान खान की हुकूमत को डीप स्टेट ने डिस्टेबलाइज करना होगा, तो क्योंकि हमेशा से ऐसे ही होता आया है। और ये जाहिर है कि इस तरह के ग्रुप की जरूरत होती है। पहले एमक्यूएम ने ये सहूलत मुहैया किए रखी बहुत साल, बहुत अरसा, और हर हुकूमत के साथ होते थे, और जब डिस्टेबलाइज करना होता था एस्टेब्लिशमेंट ने उस हुकूमत को, तो उसके बाद फिर वो या तो हुकूमत से निकलने का ऐलान कर देते थे, या कोई तहरीक अदम एतमाद की बात आ जाती थी, वगैरह वगैरह। और हमारी माशाल्लाह जो दीनी जमातें हैं वो भी इसमें बराबर की शरीक रही हैं। कहने को तो एमएमए बनाकर ये ऑपोजिशन में थे, मगर इन्होंने काफी मुशर्रफ साहब को बहुत खिदमत भी की। उनकी 17वीं में जो तरमीम है वो कभी भी पास ना हो पाती अगर ये हमारी दीनी जमातें उनका साथ ना देती। बहरहाल वो तो एक पुरानी, तो हम इस वक्त 2018 के इलेक्शन की बात करें तो यूं हुआ कि इस एक तो उम्मीदवारान को जो है दबाव में लाया गया। उसके बाद जो पार्टी के लोग थे, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के, उनको जो है ल्योर करके या दबाव में लाकर या धमकियां देके, कुछ भी आप कह लें कि मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होते हैं, ब्लैकमेल भी हो सकते हैं, वो करके उनको अपनी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की,
تاکہ اگر 2-3 بڑے نام اگر علیحدہ ہو جائیں کسی پارٹی سے الیکشن کے بالکل کیمپیننگ کے دوران تو اس کا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اس میں لوگوں کی رائے یہ بنتی ہے کہ شاید یہ پارٹی اتنی مستحکم نہیں ہے کہ اس کے اتنے سینئر لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہی کوشش پوری کی گئی. ٹاپ لیول پر جو لیڈرشپ تھی پی ایم ایل این کی وہاں سے تو کوئی نہیں گیا, مگر پیپلز پارٹی سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذوالفقار مرزا اس سے کچھ پہلے ہی جو ہے وہ تو پہلے ہی چھوڑ چکے تھے, لیکن اس کا خاموش تھے. مگر اس جو الیکشن ہے جب یہ والی چیز شروع ہوئی تو پھر ان کی فیملی نے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ برابر کا بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کیا, اور اس کے بعد پھر جی ڈی اے جیسا اعلان جو ہے وہ بنایا گیا, جو کہ پیپلز پارٹی کے اسمال ٹائم رائیولز جو سندھ میں ہیں ان کو بہت زیادہ دھکا تو نہیں دے سکتے, لیکن اگر مل جائیں تو ایک فورس بن سکتے ہیں, تو ان کو ملا کے جی ڈی اے بنا دی گئی. اور اسی طرح سے جی ڈی اے ایک واحد کولیشن نہیں تھی بنائی گئی. آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر کس طرح سے الیکشن سے پہلے ہی پی ایم ایل این کی حکومت کو جو ہے وہ فارغ کر کے اور ایک نیا انہی کی پی ایم ایل این کی پارٹی کے اندر سے جو ایک نیا گروپ کریٹ کیا گیا جس نے نئی حکومت الیکشن پہلے بنائی, اور اس کے بعد پھر جب الیکشن کا زمانہ آیا تو ان کا جیسے اسپیڈ آف لائٹ سے ان کی پارٹی رجسٹر ہوئی اور بنی بی اے پی, وہ بھی ایک کمال کی بات ہے. اور یہ بلوچستان اور سندھ میں ہی نہیں تھا, اگر آپ پنجاب میں آ جائیں تو پنجاب کے اندر جو ہے چونکہ نواز شریف صاحب کا جو ووٹ ہے زیادہ بڑی طاقت تو پی ایم ایل این کی تھی پنجاب میں, ابھی بھی ہے. ان کا بہت سارا ووٹ جو ہے ووٹ بینک جو ہے وہ کنزرویٹو بھی ہے, پولیٹیکلی کنزرویٹو اینڈ ریلیجن وائز بھی کنزرویٹو. یہ لوگ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پیریفری پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ جمعیت کو اور جو بہت ہی دینی جماعتیں ان کو اس لیے نہیں دیتے کہ ان کو پکا یقین ہے کہ ان کا جو ہے حکومت تو بنے گی نہیں تو یہ کسی کام کا نہیں ہوگا ووٹ, تو پھر وہ پی ایم ایل این کو ٹریڈیشنلی جو ہے وہ ووٹ دیتے ہیں. اس ووٹ کو توڑنے کے لیے الٹرا رائٹ ونگ دینی مختلف شیڈز کی جو ہے جماعتیں وجود میں لائی گئی, جس میں تحریک لبیک پاکستان, تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اور ملی مسلم لیگ اور اس طرح کی تنظیمیں جو ہے وہ شامل تھی, جو سیکٹیرین نوعیت کی ہیں, اور اہل سنت والجماعت جو ہے اس کو ایک دفعہ پھر حالانکہ اس کو بین کر چکے تھے اس کو ان بین کیا الیکشن کے لیے. تو یہ اس قسم کی جو ہے وہ صورتحال ہمیں دیکھنے میں آئی جس میں تاکہ چھوٹا چھوٹا جو ووٹ بینک ہے اس کو کاٹا جائے اور زیادہ سے زیادہ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ کمپرومائز ہو جائیں پی ایم ایل این کے, اور مطلب ان کے جو جیتنے کے پراسپیکٹس ہیں وہ کمپرومائز ہو جائیں. اور اسی طرح سے جو ہے جیریمینڈرنگ ہوئی, حلقہ بندیوں کے اوپر بہت شدید جو ہے جو ماہرین ہیں جو ڈیموکریسی کو واچ کرتے ہیں ان کو بہت شدید تحفظات ہیں اس کے اوپر, جس طریقے سے حلقوں کو کاٹا گیا. آپ دیکھیں کہ جس طرح سے حلقہ بندیاں ہوئی اس سے صاف ایسے لگ رہا ہے کہ خاص طور پر آپ پنجاب میں دیکھیں, کراچی میں دیکھیں, اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کے کچھ جو امیدوار تھے جن کے بارے میں خطرہ تھا وہ جیت جائیں گے, ان کا چونکہ ووٹ بینک بہت کنسولیڈیٹڈ تھا تو ان کے حلقے کو اس طرح سے 2 یا 3 میں تقسیم کیا گیا سلائس کر کے کہ جہاں پہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی 3 حلقوں میں سلائس ہو گیا, اور پھر وہ جس حلقے میں رہ گئے اس میں بہت تھوڑا جو ہے ووٹ بینک تھا. ہم نے نارووال میں بھی یہی دیکھا, خواجہ سعد رفیق اور مختلف حلقوں میں ہم نے جو ہے یہ رجحان دیکھا جو جیری مینڈرنگ جسے کہتے ہیں انگریزی میں. یہ تو چیزیں ہو گئی, لیکن پولنگ سے پہلے جو دھرنے ہوئے یعنی 2014 کا دھرنا اسی وقت ختم کیا خان صاحب نے جب سانحہ اے پی ایس ہوا, اور اس کے لیے بھی جنرل راحیل شریف کو ان کو فون کر کے منانا پڑا. ہی واز ناٹ ریڈی. 16 دسمبر کو یہ سانحہ ہوتا ہے, 17 دسمبر کو یہ پشاور پہنچتے ہیں, اور اے پی ایس کے سامنے کھڑے ہو کر بھی یہ الیکشن کی دھاندلی کے اوپر ہی بات کرتے ہیں. آپ ذرا ان کو کھول کے دیکھ لیجئے. جو 17 دسمبر کو جب پوری قوم شدید غم کا, 17 یا 18 دسمبر تھا, 18 غالباً دسمبر تھا, پوری قوم جو ہے وہ غم سے شل ہوئی بھی تھی. یعنی ہمارے 150 بچوں کو جتنی بے دردی کے ساتھ بربریت کے ساتھ انہوں نے قتل کیا تھا,
اس کے بعد ہم سب تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے بالکل یعنی میں آپ کو اپنی حالت بتاؤں یا جو لوگ تھے میں سب کو دیکھ رہی تھی کہ سب بالکل شل ہو چکے تھے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور اس حالت میں خان صاحب جب اے پی ایس میں جاتے ہیں ان کے والدین بچوں سے اور جو وہاں کے لوگ ہیں ان سے ملنے کے لیے, اس کے بعد پھر اسکول کے باہر کھڑے ہو کے جو انہوں نے وہ کیا, میڈیا سے خطاب کیا, ذرا آپ اس کو نکال کر دیکھیں. کوئی میرے پاس اتنے وسائل نہیں, لیکن جو چینل وینل والے ہیں اگر وہ میری کوئی بات سن رہا ہے تو وہ نکالیں نا, وہ خطاب نکالیں. ان کا جو میڈیا سے ٹاک انہوں نے کی تھی اس میں 80% 70% ٹائم تو وہ الیکشن کی دھاندلی کے اوپر بات کرتے رہتے. تو یہاں تک انہوں نے جو ہے وہ کیا, اور ان کا مطالبہ تھا کہ نواز شریف استعفیٰ دے کے جائے. یہ استعفے کی گردان. اس کے بعد پھر پی اے ٹی جو پاکستان جو عوامی تحریک ہے طاہر القادری صاحب کی, ان کو بوقت ضرورت بلا لیا جاتا ہے. ان کو بھی ریزرو میں رکھا ہوا ہے, بوقت ضرورت ان کو بلا لیتے ہیں جب بھی کسی کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہو, اور ان کو بلا لیا. وہ ان کے کزن بن کے وہ بیٹھ گئے ان کے ساتھ. اس کے بعد پھر دھرنا 2 انہوں نے ہی کیا 2016 میں 17 میں 16 میں, اور اس کے بعد 2017 میں انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کو جو ہے وہ انگیخت کیا, اور وہ ختم نبوت کے نعرے کے جمع ہو کے انہوں نے تو یعنی جو انکمبنٹ تھے ان کو ڈیسٹیبلائز کرنا. اور ان کو اس میں یہ اپنے آپ کو بڑا پروگریسو کہتے ہیں نا, اس میں تو انہوں نے خان صاحب نے تو ساتھ دیا تھا تحریک لبیک, اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے تو بالکل ساتھ دیا تھا. ان کے تو لوگ جو تھے وہ ان کے دھرنے کے اندر جا کے بیٹھے تھے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو مینیج کیا وہ ایک بہت ہی بڑی کیس اسٹڈی ہے, اور میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر پی ایچ ڈیز ہونی چاہیے. اور میں تو کتاب لکھ رہی ہوں اس کے اوپر. میں آپ کو بتاؤں اس کے اوپر کتاب میں لکھ رہی ہوں جس کا ایک چیپٹر جو ہے وہ اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑی اسٹڈی ہے. یہ لوگوں کو, یہ دنیا بھر کے ڈکٹیٹرز کے لیے ایک جو ہے وہ سلیبس ہے کہ کس طرح سے الیکشن کو ریگ کرنا چاہیے جو پاکستان میں ہوا. بے شمار اور چیزیں ہوئی. سول سوسائٹی کا گلا گھونٹا گیا. سول سوسائٹی کی بہت سی آرگنائزیشنز تھی جن کے بارے میں خطرہ تھا کہ وہ کچھ بولیں گے. ان کو پہلے ہی جو ہے وہ الیکشن سے پہلے ہی ان کا یا تو ان کو فساد کسی غیر محب وطن چیز کرتے ہوئے کوئی فضول الزام لگا کے وہ کام کرنے سے روکا گیا. اور جو ہے وہ کچھ این او سی جو ہیں وہ ریووک کر دیے گئے, کچھ لائسنسز ریووک کر دیے گئے. بہت سی آرگنائزیشن جو ہیں جو الیکشن آبزرویشن کرنا چاہ رہی تھی ان کو این او سی نہیں, ان کو رجسٹر ہی نہیں کیا جا رہا تھا. فافن کو بالکل آخر میں آ کے جو ہے وہ, اور وہ پتہ نہیں کیا کیا ان کی شرائط ان کے سامنے رکھ کے اور پھر جو ہے انہیں موقع دیا گیا الیکشن آبزرویشن کا. اسی طرح سے یورپین یونین انٹرنیشنل آبزرویشن مشن آتا تھا ہمیشہ, اس کو انہوں نے جس دن الیکشن تھے اس صبح کو وہ لوگ پہنچے, انہوں نے بالکل آخری دن جا کے ان کو این او سی دیا, ان کو آنے کی اجازت دی. مطلب یہ سب چیزیں جب میں بتا رہی ہوں تو میں خود جو ہے مجھے خود احساس ہو رہا ہے کہ یہ سب چیزیں کسی بھی ریفارم سے ٹھیک نہیں ہوں گی. آج صبح نیا دور کا ایک پروگرام جو ہے وہ رضا رونی صاحب کر رہے تھے, اس میں اور بھی ہمارے سینئر ساتھی تھے, اور ہم سب کا یہی خیال تھا کہ ریفارمز تو پاکستان میں بہت زیادہ ہوئی ہیں. دیکھیں نا 2018 کے الیکشن کے لیے جو ریفارمز کا مسودہ بنا تھا بہت ہی زبردست مسودہ ہے, اور اس طرح کے بہت سے ہمارے ہاں سٹیپس موجود ہیں جو پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں. آپ دیکھیں جو انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کی بات ہے وہ امریکہ میں بھی نہیں ہے. مطلب لیکن ہمارا یہ فخر ہے کہ ہمارے پاس کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہوتی ہے کہیں. آپ مجھے بتائیں یو پی کے الیکشن ہوتے ہیں, آپ کے پڑوس میں بھارت میں الیکشن ہوتے ہیں, بنگلہ دیش میں ہوئے ہیں, کہاں بھی کیئر ٹیکر, کہیں بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوتی. یہ ایک ہماری اختراع ہے, اور اس کے باوجود یہ ہوا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا آپ لے لیجئے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تصور یہ ہے کہ وہ ایک بالکل نیوٹرل گورنمنٹ ہو, اس کا کوئی سیاست سے تعلق نہ ہو.
اور آئیڈلی تو یہ ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ایک گورنمنٹ ہونی چاہیے جنہیں کوئی سیاسی فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور ہے بھی ایسا کوئی بڑا دوررس فیصلہ یہ لوگ نہیں کر سکتے ہیں، کوئی پالیسی ڈیسیژن نہیں لے سکتے ہیں، جو پہلے سے ڈیسیژن جا چکے صرف 3 مہینے کے لیے تو آتے ہیں یہ۔ مگر اس بار جو آئے تو آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے منسٹرز تھے جو کہ باقاعدہ پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں، اس وقت بھی تھے، ابھی بھی ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ ان میں سے کچھ بھی نہ ہوتا اگر صرف ایک چیز ہوتی، اور وہ یہ کہ ہماری جو ملٹری ہے وہ بیرکس تک محدود رہے اور سیاست میں دخل نہ دے۔ پیسہ اگر وہ کمانا چاہتے ہیں نا تو اول تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی فوجی کارن فلیکس بنائیں اور عسکری بینک چلائیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اب تو انٹرنیٹ پرووائڈر بھی وہ ہو گئے ہیں، ایئر لائن ان کی آ رہی ہے، آپ جسٹ نیم اٹ، یعنی یہی پیسہ کمانے میں لگے رہیں گے تو وہ ہمارے ملک کی حفاظت کیا خاک کریں گے۔ لیکن چلیں وہ یہ بھی کماتے ہیں تو بھائی کماتے رہو، لیکن تم لوگ سیاست میں کیوں اتنا انٹرفیئر کرتے ہو؟ اور اس طرح سے عوامی مینڈیٹ کو یوں اپنے بوٹوں تلے روکنا، یہ تو اپنے ہی ملک کے خلاف جو ہے وہ ایک آپ سازش میں شامل ہو رہے ہیں یا کر رہے ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی ملک کی فوج اپنے ہی ملک کے خلاف ہوتی ہوگی، میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کی فوج اپنے ملک کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا جو نیشنل سیکیورٹی کا تصور ہے ان کے ذہن میں وہ بہت ہی پولیوٹڈ ہے، اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے عوام جو ہے ان کے فیصلے کے مطابق حکومت آ جائے گی تو وہ نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہوگی، تو اس کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عوام ہی نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہے۔ تو بھائی عوام کے بغیر آپ کون سی نیشنل سیکیورٹی کی بات، کس کو سیکیور کرنا ہے؟ آپ اگر صرف اپنے مفادات کو سیکیور کرنا ہے تو پھر اور بات ہے، پھر میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ اپنے مفادات کی حفاظت کرتے رہ جائیں گے، اور پاکستان جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ جیسے آپ لوگ لے آئے ہیں وہ خدا نہ خواستہ میرے منہ خاک وہ جو ہے وہ بالکل تباہی کے گڑھے میں گرنا جائے گی۔ تو سوری بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، لیکن یہ بہت ضروری تھا کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ اس پہ بات کرتے اور اس کو ڈاکومنٹ کرتے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ کو کوئی سوالات ہوں یا آپ کوئی کسی موضوع کے اوپر گفتگو چاہتے ہوں کہ ہم کریں تو ضرور اس ویڈیو کے نیچے لکھیں، یا ویسے بھی مجھے آپ ٹویٹر کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ماروی سرمد، MARVISIRMED۔ تو ضرور بتائیے گا کہ اور کوئی مسئلہ جو آپ کے علاقے میں ہو جسے آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہوں اس کے بارے میں بھی ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم اس کے اوپر گفتگو کر سکیں۔ بہت شکریہ، شب بخیر۔